نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، ہم سب کا مالک اور رازق ہے۔ اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے عبادات کے ضمن میں خدمت خلق کو بڑا مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کی مکی زندگی، پھر اس کے بعد مدنی زندگی، رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان تقسیمات پر، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کی مکی و مدنی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خدمت خلق، خدمت انسانیت، جس کے رتبے کو اللہ جل شانہ نے بڑا بالا و بلند کیا ہے، بڑی رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانی زندگی میں خدمت خلق یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے بہت سارے اعمال صالحہ پر بھاری ہے۔ ایک انسان
पंजगाना नमाज का एहतमाम करता है, सौम व सलात का एहतमाम, सुनन व नवाफिल का एहतमाम, और इसके अलावा बहुत सारी इबादतें उसकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा इंसान जो इतनी सारी इबादतों का एहतमाम करता हो, अगर ऐसे शख्स के ज़िंदगी में भी ये इबादत जिसको हम खिदमत खल्क के नाम से जानते हैं या खिदमत इंसानियत के नाम से पहचानते हैं, ये नहीं है, तो हकीकत में वो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत तय्यबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। इंसानियत का जज्बा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के मखलूक के तईं उसके दिल में नरमी नहीं, हमदर्दी नहीं, शफकत नहीं, प्यारो मोहब्बत नहीं और रहमदिली का मादा नहीं, तो हकीकी मानों में वो मुसलमान नहीं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी को देखेंगे, आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों को इंसान बनाया, सबसे पहले इंसानियत के दर्स का पाठ पढ़ाया। एक अच्छा इंसान बनने की प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक शुरू फरमाई, और पूरे रुए ज़मीन के अंदर आपने ऐसे ज्याले पैदा किए, ऐसे लोगों की तरबियत फरमाई जो इंसानियत और हमदर्दी बही खाही के उस आला वारफा मकाम पे पहुँचे कि दुनिया जब तक बाकी रहेगी वहाँ तक पहुँचना एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं रहा। ये एक नमूना पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपके पास जो जमात थी, जो टीम थी, ये बूढ़ों पर मुश्तमिल थी, बच्चों पर मुश्तमिल थी, नौजवानों पर मुश्तमिल थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन तलामीज़ पर आप निगाह दौड़ाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शबो रोज़ इब्तिदाई इस्लाम से लेके आखिरी उम्र तक जिन लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हासिल की, आप उनके ज़िंदगियों को पढ़ें, उनके अंदर खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत के जज्बे को देखें। आप यकीनन ये कहने पर मजबूर होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऐसा इंसान बनाया, ऐसा मनुष्य बनाया, धरती पर एक ऐसी मखलूक की तरबियत फरमाई जो क़यामत तक देखने को नहीं मिलती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने कलाम पाक के अंदर उन लोगों की तारीफ फरमाई, उन लोगों के अज़मतों का गुण गाया और अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट उन्हें अता फरमाया, बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाया। और ख़ुद प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इंसानों के बारे में, उन मुसलमानों के बारे में, उन मोमिनों के बारे में क्या फरमाया? कहा कि खैरुल कुरून, हज़रत इमरान इब्न हुसैन की रिवायत आप पढ़ेंगे, सहाबा किराम ने जब आपसे सवाल किया कि अय्युन्नासी खैर या रसूल अल्लाह, प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रुए ज़मीन पर सबसे बेहतर कौन लोग हैं, कौन सी जमात है? अय्युन्नासी खैर, सबसे बेहतरीन और आइडियल और मिसाली लोगों के बारे में आप बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि अल कर्न अल्लज़ी अना अईशु फीह, जिस ज़माने में मैं ज़िंदा हूँ इस ज़माने के लोगों को देखो, हमारे साथियों को देखो, हमारे शागिर्दों को देखो, हमारे साथ रहने वालों को देखो, हमारे साथ जो लोग शबो रोज़ लगे हुए हैं, आप इनकी ज़िंदगियों को देखो। ये सबसे बेहतरीन लोग हैं अला वजहिल अर्ज़, रुए ज़मीन पर इससे बेहतर कोई और मखलूक नहीं है, इनसे अफजल व अशरफ रुए ज़मीन पर कोई नहीं है।
یہ سب سے بالا و بلند لوگ ہیں. کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ لوگ پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ اس لیے بہتر تھے کہ وہ لوگ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں کے زندگیوں کے اندر انسانیت کی گتھیوں کو گھول کے پلایا گیا تھا. ان کے رگوں کے اندر انسانیت کا درد موجود تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا مقام کیا ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ انسانیت نوازی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی بہی خواہی کا جذبہ یوں ہی رکھتے تھے. نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا، قرآن کریم کی آیتوں میں اتر کے اس کی گہرائی و گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کیا تھا، اللہ جل شانہ کی آیتوں کو دیکھا تھا، اللہ جل شانہ کی نشانیوں کو اپنے نگاہوں سے دیکھا تھا. پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے کہ صوم و صلات جتنا ضروری ہے، اہمیت کا حامل ہے، اتنے ہی زیادہ اللہ جل شانہ کے ان مخلوقات کے ساتھ ہمدردی کرنا، بہی خواہی کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، ان کے پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنا، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا، انہوں نے قرآن سے سیکھا تھا. اور قرآن کریم کی صرف ایک آیت کریمہ انسانیت کے حوالے سے، منش کے حوالے سے، صرف ایک آیت کریمہ اللہ جل شانہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. یہ انسانیت کا پاٹ اللہ جل شانہ نے قرآن میں پڑھایا تھا، امت کو بتایا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. وہ آدم و حوا جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے آئے، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، نادم و شرمندہ ہوئے، اور قرآن کی زبان میں اللہ کے حضور اپنی ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ نمونہ پیش کیا تھا. وہاں سے نسل انسانی کے تسلسل کی ابتدا ہوتی ہے. ان انسانوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. بڑی بزرگی عطا فرمائی آدم کے ان اولادوں کو، بڑا باعزت اور بڑا معزز و مکرم بنایا آدم کے ان اولادوں کو. ہم کون ہوتے ہیں کہ آدم کے ان اولادوں کو نیچا دکھائیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ مانوتا کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم انسانیت کے ساتھ مذاق اڑائیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم انسانوں کے خون کو حلال سمجھیں؟ کیا اس دنیا میں کوئی ہے جو انسانوں کے خون کو حلال قرار دے سکتا ہے؟ کیا کسی کے اندر یہ جرأت و جسارت ہے جو آدم کے ان اولادوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق عقیدہ و انسانیت، اس دنیا میں کوئی ہے جو بٹوارا کر سکتا ہے ان خونی رشتوں میں؟ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا، کہا کہ من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. یہ قرآن کا پیغام ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ قرآنی امت، یہ محمدی امت، یہ مسلمان، یہ قرآن کی تعلیمات سے غافل ہے.
یہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر ہمارے اوپر، ہمارے کمیونٹی کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہماری جماعت کے اوپر، ہمارے قرآن کے اوپر، ہمارے نبی کے اوپر اگر یہ دنیا الزام لگاتی ہے تو ہم اس کا دفاع کیسے کریں؟ قرآن نے جلی حروف میں انسانیت کا پاٹ پڑھایا، اخوت و ہمدردی کا پاٹ پڑھایا، قومی یکجہتی کا پاٹ پڑھایا، مذہبی رواداری کے راستوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ آج یہ غیر ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت و جرات نہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، قرآن کی رفعت و بلندی کو ان کے سامنے بیان کر سکیں۔ ہمارے اندر اتنی بھی طاقت و جرات نہیں، چونکہ ہمارا یہ سینہ قرآن سے خالی ہے، ہمارا یہ سینہ محمد کے فرمان سے خالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ سینہ خالی ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ قرآن کے ان چنندہ آیتوں کو اگر پوری دنیا والوں کے سامنے نشر کر دیا جائے، اس کے پیغام کو عام کر دیا جائے اور مسلمان ان آیتوں کے حقیقی معنوں میں عامل بن جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی کسی مسلمان کو قرآن کے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محمد الرسول اللہ کے ذات کی دفاع کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ محمد الرسول اللہ کا ہر امتی قرآن کریم کا عملی تفسیر اور عملی نمونہ بن کے قوم کے سامنے کھڑا ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کے ظاہری سمات یہ قرآن کریم کا عکاسی کرے گا، یہ بتائے گا۔ جب ہم چلیں گے تو ہمارا یہ چلنا، جب ہم بولیں گے تو ہماری یہ گفتار، جب ہم مجلسوں میں جائیں گے تو ہماری یہ ہیبت، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو ہماری یہ پیار، جب ہم اپنے بھائیوں سے ملیں گے تو ہماری یہ شفقت، جب غیروں کے سامنے بیٹھیں گے تو ہماری یہ جلالت، یہ بتائے گی کہ یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، یہ قرآن کا ماننے والا ہے۔ جس طریقے سے اس زمانے میں، غربت و افلاس کے زمانے میں، جب مسلمان ایرانی حکمرانوں کے پاس جاتے تھے تو اپنا پریچے اپنے زبان سے نہیں کراتے تھے۔ آپ رستم کے واقعے کو پڑھیے، پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے زندگیوں کو دیکھیں، حضرت سعد بن وقاص کے سیرت کو پڑھیں، حضرت طلحہ کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ جب ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ رچایا اور بسایا گیا تھا، ان کے زندگی کے اہم اور بنیادی مقاصد کو ان کے سینوں میں پیوست کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تنے تنہا جب ان سے پوچھا اس ایرانی گورنر کمانڈر نے تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ انسانیت کا اس سے سچا اور اس سے اچھا پاٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کو عقید توحید کی تعلیم دیں۔ یہ سب سے بڑی محبت ہے، یہ سب سے بڑی پیار ہے کہ آپ انسانوں کو انسان بنائیں اور اس انسانیت کی ابتدا عقید توحید سے ہو۔ کیا کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کب کہا تھا؟ اور کیوں کہا تھا؟ یہ پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کہا تھا جب ان فارسیوں نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہ تم چور ہو، تم لٹکے ہو، تم لوگ اپنے زمانے کے سب سے گندے اور برے لوگ ہو، تو کہا تھا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم سرزمین عرب پر اس زمانے کے سب سے بڑے لٹیرے تھے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے وجہ سے زمین پر فساد برپا تھا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے وجہ سے، ہمارے کردار اور ہمارے کیریکٹر کے وجہ سے لوگ محفوظ نہیں تھے، زمین پر انار کی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اب وہ ہم نہیں رہے، اب ہم بدل گئے۔ جب سے محمد الرسول اللہ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے یہ اعلان کیا تھا
کہ یا عبد مناف، یا قصی، یا بنی کلاب، یا بنی ہاشم، انقذوا انفسکم من النار۔ محمد الرسول اللہ نے جب صفا پہاڑی سے اس اعلان کو عام کیا تھا، ہماری زندگیاں بدل گئی۔ اب ہم چور نہ رہے، ہم اس زمانے کے لٹیرے نہ رہے، ہماری زندگیاں یکسر بدل چکی ہیں۔ اب تم یہ نہ سوچو، اب ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدمت انسانیت، وہ ہے خدمت خلق۔ اور کہا تھا کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، انسانیت کو انسانیت کے ظلم سے نکال کے اللہ جل شانہ کے عدل کے نظام کے نیچے کھڑا کرے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور دنیا کے تمام دھرموں کے ظلم سے انسانیت کو نکال کے اسلام کے امن و انصاف کے نظام کے نیچے ان کو چین و سکون کی زندگی دے۔ یہ انسانیت کا سب سے پہلا پارٹ ہے میرے بھائیو۔ آئیے بخاری شریف کے اس روایت کو دیکھتے ہیں، شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک، بخاری شریف کے الفاظ، یہ انس بن مالک کون تھے؟ بارہا اسی منبر و محراب سے بتایا گیا ہے کہ یہ 10 سال کا بچہ ہے، یہ بچہ پیارے نبی کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ ہائے، اس زمانے میں انس بن مالک کے ماں نے یہ نیت مانگی، یہ نظر مانی تھی کہ اللہ جل شانہ اگر تو نے مجھے اور میرے اس گود کو آباد کیا تو میں اس بچے کو تیرے نبی کے اور تیرے دین کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ وہ انس بن مالک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق خادم رسول نے خادم رسول کا قصہ بیان کیا۔ انس بن مالک خادم تھے، خدمت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے اپنا قصہ نہیں بیان کیا بلکہ ایک یہودی غلام کا قصہ بیان کیا، جو یہودی غلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ کیا کہتے ہیں انس بن مالک؟ کہتے ہیں کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض، ایک یہودی غلام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، فمرض، بیمار ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ بچہ بیمار ہو گیا، بیمار ہے، یہودی ہے۔ غور سے سنیے گا، یہودی جس کے بارے میں قرآن نے مہر لگایا ہے، کون سا مہر لگایا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، قرآن نے کیا اعلان لگایا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اشد الناس عداوہ، پوری دنیا کی دشمنی ایک طرف رکھتی جائے اور ان یہودیوں کی دشمنی، عداوت، بغض و عناد جو محمد اور محمد کے ان امتیوں کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھاری پڑے گی۔ یہ قرآن نے کہا ہے اشد عداوتن، اس کا تعلق، اس غلام کا تعلق اس جماعت سے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے تو محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ پیارے نبی کے سیرت کو دیکھیں اور اس حدیث رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی گہرائی میں اتر کے اس کی باریکیوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے ہر جز سے ہمیں ایک نئی تعلیم ملتی ہے، ایک نیا لیسن ملتا ہے، ایک نیا پیغام ملتا ہے۔ ایسے ہی نہیں فقہائے کرام، محدثین اعظام، ائمہ اعلام چھوٹی چھوٹی حدیثوں سے 1000 مسئلے اخذ کرتے تھے۔ یہ کتاب و سنت کی گہرائی وہ گہرائی ہے، ہمیں اس میں اتر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت نوازی کو دیکھیں کہ جب وہ یہودی بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اس بچے کے سر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اس کی عیادت فرماتے ہیں، اس کی خیریت لیتے ہیں، اور خیریت لینے کے بعد محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پیار سے کہتے ہیں کہ اسلم اسلم، بچے اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ یہ بچہ کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھتا، کبھی سامنے بیٹھے ہوئے اپنے باپ کے طرف دیکھتا۔ یہ اس انسان کا پیغام تھا جو روئے زمین پر سب سے اشرف اور سب سے افضل اور جس کی انسانیت نوازی پر قرآن نے مہر لگایا ہے، جس کی انسانیت نوازی پر عرش والے نے مہر لگایا ہے۔ اور یہ صرف ایک آخری نبی خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں نہیں آیا تھا، بلکہ سید ولید آدم بن کے آیا تھا، پوری انسانیت اور پوری مخلوقات کے سردار بن کے اس دنیا میں آئے تھے۔ اسی لیے آپ کو سید الثقلین کہا جاتا ہے، سید ولید آدم کہا جاتا ہے، آپ کو سید الاولین والآخرین کہا جاتا ہے۔ آپ سے اعلیٰ وارفہ اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ سے محبت نہ کی وہ مسلمان نہیں، اور اگر کسی کے محبت میں شک پیدا ہو گیا وہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ محبت کا مقام ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی رفعت و بلندی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، اور آگے کیا کہا ورفعنا لک ذکرک، ارے میں نے تیرے مقام کو اتنا بالا و بلند کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ اولو العزم من الرسل اس دنیا میں آئے، وہ آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں، اور یہ صرف قولی سردار نہیں ہے بلکہ اس کو ثابت کیا عرش والے نے۔ آپ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ فلسطین کے اس سرزمین سے جا کے پوچھیں جس سرزمین کے اس نرم و نازک جگہ کے یہ پیارے اور بلکتے ہوئے بچے آج نانے شبینہ کو ترس رہے۔ آپ اس سرزمین سے پوچھیں، آپ اس بیت المقدس اور مسجد اقصی سے پوچھیں۔ اللہ جل شانہ نے نبی کائنات علیہ السلام کو وہاں بلا کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے پیچھے کھڑا کیا، ثابت کیا، یہ قولی نہیں فعلی طور پہ ثابت کیا، دنیا کو دکھایا کہ پیارے نبی علیہ السلام کے مقام کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ اسلم اسلم، بیٹے ایمان لے آؤ، بیٹے ایمان لے آؤ، اللہ اکبر، ایک طرف محمد الرسول اللہ کا پیغام اور دوسرے طرف اس کے نگاہوں کے سامنے اس کے باپ، کبھی باپ کو دیکھتا کبھی پیارے نبی کے فرمان کو دیکھتا، بڑی عجیب کیفیت تھی۔ کرے تو کیا کرے بچہ، یہ محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پورے دنیا کے نقشے کو بدل دیا۔ کوئی ہے جو سیرت طیبہ سے یہ ثابت کر سکے کہ پیارے نبی کے کسی ایک قول سے دنیا کے سب سے ظالم و جابر اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والے شخص کو بھی نقصان پہنچا ہو؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے سیرت کی کتابوں سے؟ غزوات کی بھرمار ہے، درجنوں غزوات ہیں، درجنوں سرایا ہیں، درجنوں معرکے ہوئے اس زمانے میں، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اس زمانے میں غزوہ تبوک، اللہ اکبر، اس تنگی کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دفاع کے لیے بھیجا تھا،
تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا سن لو، سن لو، کسی عورت پر، کسی بچے پر، کسی درخت پر، یا اسی طریقے سے کسی ایسے انسان پر جو معصوم ہو، جس کا تعلق اس جنگ سے نہ ہو، اس پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ٹوپی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کرتا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے من سے پوچھئے کہ آپ کے زبان سے آپ کے بھائی کتنے محفوظ ہیں، آپ کے ہاتھ سے انسانیت کتنی محفوظ ہے۔ آپ اپنے اس دل سے پوچھئے کہ آپ کے کردار سے لوگ کتنا محفوظ ہیں، آپ کے قلم سے، آپ کے سوچ اور فکر سے دنیا محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی۔ آج تو گھر کے اندر اگر والدین بوڑھے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو یا فائنینشیلی طور پہ ہو، تو والدین بچوں کے شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ پڑوسیوں کی بات تو دور کی بات ہے، بھائیوں کی بات تو دور کی بات ہے، محلے والوں کی بات تو بہت دور کی ہے، گھر میں محفوظ نہیں ہے، بھائی بھائی سے محفوظ نہیں ہے، باپ بیٹے سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ ظلم و ستم کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال۔ آپ جائیں مقدمات اٹھا کر دیکھیں، آپ جائیں کورٹ کچہریوں میں جائیں، آپ کو سارے مقدمات یہی ملیں گے کہ اس نے زمین ہڑپ لی، اس نے بھائی کو مار دیا، اس نے فلاں کے پیسے مار لیے، اس نے فلاں کے فلیٹ کو غصب کر لیا، یہی ملے گا۔ اور جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو بلاتکاری کے قصے، عشق عاشق و معشوق کے قصے، قطب مینار پہ چڑھ کے معشوقہ کے نام پر جان قربان کرنے والوں کے قصے، یہی آپ کو ملیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہ ایسے مسلمان ہم بننے، ایسے مسلمان ہم تیار کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یہودی غلامی سے کہا، بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ اسلم بیٹے، اسلام لے آؤ، تو کبھی باپ کے طرف دیکھتا، کبھی محمد الرسول اللہ کے طرف دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس بچے کی نگاہ اپنے باپ کے نگاہ سے ٹکراتی ہے تو اس کے باپ نے کہا کہ اطع یا ابا القاسم، کہا کہ یہ بچے ابو القاسم کی بات کو مان لو، مسلمان ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف ادا کرتے ہیں کہ اللہ تمام تعریف تیرے لیے، تو نے اس بچے کو جہنم کے آگ سے بچا لیا۔ یہ انسانیت نوازی کا پارٹ تھا میرے بھائی، جو پیارے نبی نے پورے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایک دوسری روایت بخاری شریف کی آپ دیکھیں، بڑی مشہور اور بڑی معروف یہ روایت ہے، آپ بارہا سنتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی تھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزرتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک ہوا۔ یہ حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس چیز کا اٹیک ہوتا ہے؟ پیاس کا اٹیک ہوتا ہے۔ آتش، اشتد علیہ العطش، اس کو شدید پیاس لگتی ہے، اور پیاس کی اس شدت نے اس انسان کو جھنجھوڑ اور توڑ کے رکھ دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے سے گزرتا ہے، پیاس لگتی ہے شدید، پاگل ہو جاتا ہے، کہاں جائے؟ صحرائے عرب کے اندر پانی کا ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحرائے عرب کی یہ چلچلاتی دھوپ برداشت کرنا یہ ہر انسان کی بات نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسے جب پیاس کی تپش ستاتی ہے تو دائیں بھاگتا ہے، بائیں بھاگتا ہے۔ غرض یہ کہ حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ فوجد بئرا، اسے ایک کنواں ملتا ہے، وہ کنویں کے قریب جاتا ہے اور کنویں میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، اور کنویں میں اترنے کے بعد پانی پی لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، بڑے مشکل سے کنویں سے باہر نکلتا ہے۔ بڑی لمبی روایت ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذًا الْكَلْبُ يَلْهَث، وہ پاتا ہے
کہ ایک کتا کنویں کے باہر ہانف رہا ہے، وَيَأْكُلُ الثَّرَى، اور کنویں کے آس پاس کی گیلی مٹیوں کو چاٹ رہا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اسی پریشانی میں ہے جس پریشانی سے میں ابھی نکل کے آیا ہوں، یہ بھی اسی پریشانی اور اسی دکھ اور اسی درد سے گزر رہا جس پریشانی کو میں نے فیس کیا ہے۔ یہ آدمی اس کتے کے درد کو، اس کی تکلیف کو، اس کے پیاس کو محسوس کرتا ہے اور کنویں میں اتر جاتا ہے۔ کنویں میں اترنے کے بعد اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے پانی کیسے نکالوں، تو اپنے موزے کو نکالتا ہے، موزے میں پانی بھرتا ہے۔ پانی بھرنے کے بعد اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کنویں سے کیسے نکلوں، دونوں ہاتھ سے اور دونوں ہاتھ کے سہارے سے نیچے اترا ہوں اور انہی دونوں ہاتھوں کے سہارے سے میں اوپر جاؤں گا، پانی یہ کیسے نکالوں؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمْسَكَ بِفِيهِ، اس بھرے ہوئے موزے کو اپنے دانت سے، اپنے منہ سے پکڑتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکلتا ہے، باہر نکل کے اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ غور کریے گا اس حدیث پر، پانی پلاتا ہے، پلانے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کو اس انسان کی یہ ادا اتنی پسند آتی کہ حدیث کے الفاظ فغفر لہ، اس کی زندگی کے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ خدمت خلق کا مقام یہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، تمام عبادتوں پر بھاری ہے خدمت خلق۔ اللہ جل شانہ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی، حدیث کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان کا یہ مقولہ ہے کہ اذا شعرت بعلم فانت حی، اگر آپ اپنی پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، تو آپ زندہ ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ زندہ ہیں۔ آپ کو کوئی آدمی سوئی چبھوتا ہے اور آپ اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ زندہ ہیں۔ یہ عربی مقولہ ہے وَإِذَا شَعُرْتَ بِعَلَمِ الْآخَرِينَ فَأَنْتَ إِنسَانٌ، اور اگر آپ دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں تو آپ انسان ہیں۔ انسان بننے کی ضرورت ہے، سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ هل لنا اجر فی البہائم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے ساتھ، کتوں اور بلیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ کلو کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، یہی انسانیت ہے، اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسان بنے، ہمارے کردار سے کسی کو پریشانی نہ ہو، ہمارے کیریکٹر سے سماج کے اندر بدبو نہ پھیلے، ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہوں، ہمارے گھر کے کوڑے کچڑے کرکٹ یہ روڈوں پہ نہ آئے، ہم لوگوں پر پریشانی کا سبب نہ بنے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا یہ کردار دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے قائد و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے۔ میں رات بمبئی سے آیا 12-1 بجے، میرے بغل میں ایک خاتون تھی، اس خاتون نے بڑے معذرت سے یہ جملہ دہرایا جو ابھی اچانک میرے ذہن میں آئی۔ کہا کہ مسلمانوں کے علاقے گندگیوں سے بھرے رہتے ہیں۔ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ اس کی بات کتنی سچی ہے اور کتنی خراب ہے، کتنی اس کے اندر صداقت ہے اور کتنا جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ چیز درچھی بسی ہوئی، ان کو یہ بتایا گیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے اسی علاقے میں ایک دن کا واقعہ ہے 4-5 مہینے پہلے کی، کہ میں اپنے ایک دوست اور ساتھی کے ساتھ
اوکھلا ہیڈ کے اندر کی جو آبادی ہے اور بڑی گنجلک گلیاں ہیں، بھیڑ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اسی گلی سے نکلنے کی کوشش کی، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ یقین جانے وہ آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، پوچھا وہاں کی صفائی کو دیکھ کے، جبکہ بہت ہی گنجلک آبادی ہے اور بہت ہی پتلی وہاں کی گلیاں ہیں، وہاں کی صفائی کو دیکھ کے، وہاں کے گھروں کو دیکھ کے، وہاں کے لوگوں کو دیکھ کے اس نے پوچھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسانیت نوازی اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بننے، انسان بننے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے، ہم تمام لوگوں کو محمد الرسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ نوکریوں کو لے کے پریشان ہیں ان کو رزق کی وسعت عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو اسی صحیح اسلامی عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو۔